व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान के प्रोग्राम इदराकियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा हमारे लिए एक बेहतरीन अमली नमूना है और आपके इखलाक हसना के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया है कि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आप इखलाक की आला तरीन बुलंदियों पर फायज़ हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जब किसी ने पूछा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक हसना के बारे में कुछ फ़रमाएँ, तो आपने इसके जवाब में फ़रमाया, क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? तो आज हमारे प्रोग्राम का मौजू आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, आपकी सीरत तय्यबा और इखलाक हसना है। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम, हमने इनसे पढ़ा भी है, इनसे बहुत कुछ सीखा भी है। आज जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, हमें बोलना हमारे उस्ताद मोहतरम ने सिखाया। मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस सुहैब साहब, आप साबिक चेयरमैन शोबा उलूम इस्लामिया के साथ साथ इस वक्त डायरेक्टर हैं इस्लामिक रिसर्च सेंटर के, जो शोबा उलूम इस्लामिया में कायम है, और आपकी ज़ेर निगरानी एक HEC का रिकग्नाइज्ड रिसर्च जर्नल भी चल रहा है। और वो ना सिर्फ आप एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं बल्कि आलिम दीन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व सबसे बरकातुहू। पहले तो मैं दिल की अतहा गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपका बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने बताया कि आज का हमारा मौजू सीरत तय्यबा और इखलाक हसना है। हमारे नाज़रीन को इस हवाले से कुछ बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ये आपने आयत पढ़ी है और इससे ज़ाहिर हुआ कि आपका जो अखलाक है और आप अखलाक के आला मर्तबे पर फायज़ हैं, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया। तो इससे ये बात वाज़ेह हुई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी हयात मुबारका अखलाक का मुजस्समा है, क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी अंबिया और रसूल आए हैं, उन्होंने तौहीद, रिसालत, आखिरत, अक़ायद की तालीम भी दी और अखलाकियात की तालीम भी दी। लेकिन ऐसे कम अंबिया की तारीख़ मिलती है कि जिनकी ज़िंदगी के अंदर तमाम शोबाजात हों। बिल्कुल, कि उनके बचपन की तारीख़ भी आपको मिल रही हो, उनकी जवानी नौजवानी की तारीख़ भी आपको मिल रही हो, उनके फिर शादी और शादी के बाद की बीवी औलाद की तारीख़ भी आपको मिल रही हो, उनकी वो सीरत भी मिले आपको। और फिर जब उन्हें नबूवत पर सरफराज किया गया तो दावत से लेकर और आपके यानी जो विसाल तक की पूरी जो ज़िंदगी है, जिसमें बीवियां भी हैं, औलाद भी है, दोस्त भी हैं, कारोबार भी है, माशरत भी है, मईशत भी है, सियासत भी है, इक़्तिदार भी है, हुकूमत भी है, जंग भी है, सुलह भी है, सारी ज़िंदगी के मराहिल। बेशक। और उसमें सब चीज़ों पर जो चीज़ नुमायाँ है वो आपका अखलाक है। सुभान अल्लाह। जैसे आपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बात को रिवायत किया है कि अम्मा आयशा फरमाती हैं कि जिसने आपके अखलाक को देखना हो वो कुरान को देख ले, कुरान और आपके अखलाक एक हैं। सुभान अल्लाह। ठीक बिल्कुल। है, तो कुरान मजीद जो है उसकी बुनियादी तालीम भी अखलाकियात की है। अक़ायद और इबादात के बाद सबसे जो अहम चीज़ है वो अखलाकियात है, बिल्कुल। क्योंकि अखलाक से इंसानी ज़िंदगी की तामीर होती है, इंसानी सीरत की तामीर होती है। अक़ायद हैं अपनी जगह पर, इबादात हैं उनका अपना जो सवाब, लेकिन एक आदमी अक़ीदा सही रखता हो और इबादत भी करता हो, लेकिन वो लोगों से गुफ्तगू करे लड़ झगड़ कर, गालम गलोच करके, या बात करे तो झूठ बोले,
یا وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور لوگوں کی غیبت کرے، چغل خوری کرے، طعنہ زنی کرے، لوگوں کے برے نام رکھے، تو کیا اس کی عبادات اور عقائد کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ صحیح العقیدہ آدمی ہے اور یہ کوئی عبادت گزار آدمی ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ بالکل نہیں کہہ کیوں؟ سکتا۔ کہ اس کے معاملات زندگی اخلاق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سے پہلے اور اپنے صحابہ کی جو ٹیم تیار کی، اس کو اخلاق کی تعلیم دی، بے شک۔ اور وہی تعلیم آج تک ہے اور قیامت تک رہے گی۔ آپ نے صحابہ کی جو جماعت تیار کی، اہل بیت کا جو آپ کا حلقہ تھا، اس میں ہر جگہ آپ نے اخلاق کو سب سے بلند رکھا، یعنی جو آپ کی سب سے پہلی ترجیح ہوتی تھی وہ اخلاق ہوتے تھے، بالکل۔ کہ آپ نے لوگوں سے گفتگو کیسے کرنی ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، آپ نے گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، آپ نے بازار میں کاروبار کیسے کرنا ہے، آپ نے معاشرت کے اندر ہمسایوں کے ساتھ کیسے سلوک رکھنا ہے، آپ نے ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں، آپ نے کافر اور غیر مسلم کے ساتھ بھی تعلقات کیسے رکھنے ہیں، اس میں بھی آپ نے اخلاق کی تعلیم دی۔ اور آپ نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا، کر کے دکھایا۔ پوری حیات طیبہ میں۔ جی، آپ کی سیرت جو مکمل ایک کامل سیرت ہے، جامع بھی ہے، کامل بھی ہے، اس جامع اور کامل سیرت کے اندر اخلاق کا آپ نمونہ ہے نا۔ بے شک، آپ نے بچپن بھی گزارا تو بچپن میں اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، بے شک۔ آپ نوجوان تھے تو تب اپنے دوستوں کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو کبھی کوئی لغو بات نہیں کرتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی کوئی بد زبانی نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ جب برا سلوک کیا بھی گیا تو آپ نے اس کا جواب اچھے اخلاق کے ساتھ دیا۔ یہ جو اخلاق حسنہ ہے نا، حسنہ، بالکل، یہ آپ کی سیرت کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں جو اخلاق حسنہ کا جو نمونہ ہو۔ صرف اس کائنات کے اندر اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اخلاق حسنہ کا جو عملی نمونہ ہے وہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور آپ کی سیرت طیبہ ہے۔ بے شک، کہ جب کفار نے، جب آپ کے مخالفین نے مکہ میں آپ پہ زندگی مشکل کر دی اور آپ پر گھر میں بھی، گھر سے باہر بھی، یہاں تک کہ سفر طائف کے اندر آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، آپ کو لہولہان کر دیا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ زخمی ہو گئے، لیکن آپ نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا۔ بے شک، فرشتے بھی آ گئے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی ایک مطلب غصہ آیا ہوگا، جو فرشتے بھیج دیے کہ جائیں، جا کر حکم مانیں ان کا اور جو یہ کہیں اس کی تعمیل کر دیں۔ تو آپ میں نہیں، میں رحمت بن کے سبحان آیا ہوں، اللہ، بے شک، میں ان سے بدلہ نہیں لوں گا۔ یہ بدلہ نہ لینا بھی بڑا اخلاق ہے، سب سے بڑا اخلاق، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ دیکھیں اختیار بھی ہو، طاقت بھی ہو، جیسے فتح مکہ کے موقع پہ ٹھیک ہے نا، مکمل اختیارات ہیں، آپ چاہیں تو نہیں، سب یہاں سے، تو دیکھیں فرشتے آئے کھڑے ہیں نا، آپ نے کچھ نہیں کہنا، صرف کہنا ہے۔ جی بالکل، آپ نے خود کرنا نہیں ہے کچھ، صرف کہنا ہے کہ بس ان کو ختم کر دو، ان کو پوچھ لو ذرا، تو یہ سب باز پرس ہو جائے گی۔ بالکل ایسے ہی۔ آپ نے کہا نہیں، انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے میں اس کا جواب یہ نہیں دوں گا۔ آپ نے صبر اور تحمل، آج ہمارے معاشرے میں اسی اخلاق کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے وہ کہ دیکھیں آج ہمارا جو معاشرتی اور سیاسی نظام ہے اس میں اسی بات کی کمی ہے بالکل، کہ ہم بدلہ لیتے ہیں، ہم چھوڑتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو ختم کر کے رہنا ہے۔ آپ نے ایسے اخلاق نہیں کیے، بلکہ آپ کے اخلاق جو ہے نا معافی ہے، درگزر ہے، پھر صبر اور تحمل ہے۔ صبر اور تحمل سے آپ نے ہر چیز کو پیش کیا۔ اب دیکھیے نا، جب آپ ہجرت کی رات گئے، کتنا بڑا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، کتنی بڑی حکمت اور جو پلاننگ کی ہے، یہ بھی اخلاق ہیں۔ اور پھر مکہ کے اندر آپ واپس آئے ہیں، فتح مکہ کے دن آپ معافی کا اعلان کر دیا، جس طرح آپ نے لا ابھی تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں ہے، ہم تم سب معافی ہے، بالکل، اور سب آزاد۔ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ تو یہ ہے آپ کے اعلیٰ اخلاق۔ تو دیکھیے اسی طرح سے معاشرت کے اندر آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت اور آبرو کا ضامن ہے۔ بالکل، آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ یعنی دیکھیے کتنی بڑی قید لگا دی، بریکٹ لگا دیا ہے
کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ کے ہاتھ سے زبان سے دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. بالکل. یہ اخلاق کی بنیاد ہے. سبحان اللہ. اگر آپ کے ہاتھ سے اور زبان سے، ہاتھ سے کام ہوتے ہیں یا زبان سے ہوتے ہیں، جو قلم چلتا ہے ہاتھ سے چلتا ہے نا، یا آپ ٹائپ کریں گے آج کل، یا ٹچ بھی کریں گے تو ہاتھ سے کریں گے نا، ہاتھ سے بالکل یا زبان سے بولیں گے نا، وائس میسج بھی دیں گے. آپ نے اس وقت یہ دو باتیں کی، کتنی جامع بات ہے، ہاتھ اور جو منہ آپ کا زبان. یہ ڈیجیٹل ورلڈ نے تو آنا تھا نا. آپ کو 1444 سال پہلے اس بات کا علم تھا کہ یہ ڈیجیٹل ورلڈ آئے گی، منہ بھی استعمال ہوگا، ہاتھ بھی استعمال ہوں گے. بالکل. اور آپ نے اتنی جامع بات کی ہے کہ کوئی مسلمان وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے زبان ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. بالکل. کہ مسلمان ہے ہی وہ آپ میں سے، مسلم وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان دوسرے مسلمان کو تکلیف ہی نہ پہنچے. آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اس کا ذرا دیکھیں نا، اطلاقی جائزہ لیں. جی. ہم مسلمان آپس میں دوسرے کو تکلیفات پہنچا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ناانصافی ہو رہی ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہے، غیبتیں کی جا رہی ہیں، چغلیاں کی جا رہی ہیں، لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، قبضے کیے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. ہم اپنے معاشرے سے اس وقت ختم کریں جب ہم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ بنیں گے، جب ہم وسلم کی ان تعلیمات کو اپنائیں گے. پھر آپ نے فرمایا میرا امتی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. بالکل. اور کذب کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا آپ. لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹے پر اللہ کی لعنت. تو پھر اتنا بڑا گناہ ہے یہ. آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری سیاست میں کس طرح سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. ہمارے معاشرے میں سچ جو ہے اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اب کوئی بات کرو تو یقین ہی نہیں آتا کہ سچ بھی بول رہا ہے کہ نہیں. آپ نے فرمایا سچ بولو، وعدہ خلافی نہ کرو. یہ وعدے کی پاسداری کرنا بہت بڑا اخلاق ہے. آپ نے جو بات کی ہے، جو کمٹمنٹ دی ہے آپ نے، جو اخلاق، یہی ہے آپ کبھی بھی وعدہ خلافی نہ کریں. جو وعدہ کیا اسے پورا کریں. ان الوعد کان اخلفا. اور دیکھیے سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے ایمان والو اپنے وعدوں کو، اپنے عہدوں کو پورا کیا کرو. اور آپ نے پورا کر کے دکھایا. آپ کی پوری زندگی دیکھیے. آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر معاہدہ طے ہو گیا، ابھی تحریر نہیں ہوا تو معاملہ پیش آ گیا نا سہیل کا. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تحریر نہیں ہے، طے ہو گیا ہے، یہ بات اس کی مان لی جائے. صحابہ کرام کہتے رہے کہ ابھی معاہدہ تحریر تو نہیں ہوا، دستخط تو نہیں ہوئے، تو آپ اس کو واپس نہ بھیجیں سہیل کے بیٹے کو جو مسلمان ہو کے وہاں سے باہر کے مکہ سے آیا تھا. تو آپ نے فرمایا نہیں، معاہدہ ہو گیا ہے، تحریر نہیں ہوئی، زبان تو ہو گئی ہے نا. اللہ اکبر. دیکھیں آج یہاں پر ایسے معاہدات اور زبانی کلامی تو لوگ کہتے ہیں اور اس میں عمل ہی نہیں کرتے. کہتے ہیں وہ تو بات کی تھی نا ہم نے، زبان تھوڑی دی تھی آپ کو، لکھ کے تھوڑی دیا تھا، سائن تھوڑی کیے تھے. تو آپ وسلم کی پوری زندگی یہ ہے، آپ نے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ دیا. سچ بولیں، وعدے کی پاسداری کریں، اور پھر آپ نے کہا کہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خیر خواہی کریں. یہ بہت بڑا اخلاق ہے کہ دین نصیحت، دین بھی خیر خواہی ہے. جی بالکل. لیکن آپ لوگوں کے معاملات کے اندر خیر خواہی تلاش کریں. بالکل. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے آخر اور میں اور کوئی اور میسج. جی، اور آخری بات آپ نے کہ اپنے لیے جو بات خود اپنے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. یہ ہے اخلاق کا، میں کہتا ہوں جسے کہتے ہیں سمیٹ دیا اس کے اندر پورے اخلاق کو. یعنی اخلاق کو اس کے اندر پورا کور کر دیا کہ میں جو چیز اپنے لیے پسند کر دوں اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کروں. تو یہ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہے. تو آئے ہم اپنے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں اور اہل ایمان ہیں، ہم آپ کے اخلاق اور آپ کی سیرت طیبہ کو اپنائیں، اور جو آپ نے اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے اس کو اپنی ذات میں بھی لے کے آئیں، اپنے معاشرت میں بھی، اپنی معیشت میں بھی، اپنی سیاست میں بھی، اپنی پوری تہذیب میں لے کر آئیں. تو انشاءاللہ پھر یہ امت کامیاب ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب، ڈائریکٹر اسلامک ریسرچ سینٹر شعبہ علوم اسلامیہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان. آپ پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے اخلاق حسنہ کے موضوع پر بہت عمدہ گفتگو کی. امید ہے ہمارے ناظرین آپ کی ان باتوں پر عمل کریں گے. آپ کی تشریف آوری کا بارے دیگر بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم اور بھی پروگرام کریں گے اور اس میں آپ سے درخواست کریں گے آپ ضرور تشریف لائیں گے. جزاکم اللہ خیراً. ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کا اخلاق حسنہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، کہ جتنے بھی مواقع آئے اس میں آپ نے اخلاق کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور آپ کی ساری زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق حسنہ ہیں انہی سے اسلام آج پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ اگر اسلام پھیلا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کے امتی ہوتے ہوئے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ سے محبت کرتے ہیں، تو اسی طرح آج ہمیں ان کے اخلاق حسنہ کی بھی اسی طرح سے پیروی کرنی چاہیے، اور ہمارے معاشرے میں جب یہ اخلاق حسنہ آ جائے گا اور جب ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی ہمیں کامیابیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابیاں ملیں گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔